बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खैबर 88 के साथ मैं हूँ सियार अली शाह और आज प्रोग्राम में मेरा साथ में इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हज़रत खान साहब, सीनियर सहाफ़ी है, और फ़िदा अदील साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी है, पेशावर बेस्ड हैं। चूँकि पेशावर में हालात हमने देखा है कि कल से बाकी इलाकों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा ख़राब है, तो उनसे भी मालूम करेंगे वजूहात और कि अभी के हालात और इनके वजूहात क्या है। इस हवाले से आज के मौज़ूआत चूँकि अभी इस वक्त सबसे बर्निंग इशू या जो सबसे अहम मसला इस वक्त बना हुआ है वो पाकिस्तान में इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था एहतजाज का, वो कई इलाकों में हमने देखा है कि वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में कई लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ौजी जो तनसीबात हैं उन पर हमले किए गए, वहाँ उनके सामने एहतजाज हुए और वो एहतजाज ऐसे थे जिसकी नज़ीर हमें पहले हमने नहीं देखा या उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से उस पर जो ये कल से वाक़यात हो रहे हैं इस पर ISPR की जानिब से एक बड़ा तफसीली एक बयान आया और उस बयान में इन मुज़ाहिरों की और जो मुज़ाहिरीन ने इसमें हिस्सा लिया और जो वाक़यात हुए ओवरऑल उसकी सख्ती से उसकी सख्त मज़म्मत की गई है। और उसमें कहा गया है कि ये पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश है कि पाकिस्तान के इदारे और इस मुल्क की बका को जो है उससे नुकसान पहुंच सकता है। इनके पीछे, इन वाक़यात के पीछे कौन है, उसमें वो भी बताया गया कि वो निशानदेही हमने की है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। आखिर में जो उसमें सबसे अहम बात की गई थी वो ये था कि अगर दोबारा इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए और लोगों ने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ सख्त जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले हसन साहब आपसे शुरू करेंगे। सर ये बताइए कि हमने देखा है जब से खान साहब को कल गिरफ़्तार हुए, नेब के केस में गिरफ़्तार हुए हैं, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं मगर उसका रद्द-ए-अमल आया और खान साहब और उनकी जुमात ने इस हवाले से पहले बताया भी था कि अगर इस तरह की कोशिश की गई तो हम उसका सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, हमारे लोग, आम लोग, हम PTI के फॉलोअर्स जो है उसका सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। वो रद्द-ए-अमल हमने कल से देखा है कि वो उन्होंने दिए और वो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत कंट्रोल से भी हालात बाहर गए हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी एहतजाज हुए और तकरीबन हर जगह पे एहतजाज हुए। जो ये एहतजाज थे और बाकी अगर इस तरह के नवाज शरीफ थे या और दीगर सियासी लोग जब एहतजाज करते थे उनमें कोई फ़र्क था या इतना ये जो रिजेंटमेंट थी या जो इतना इसमें तेज़ी थी, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? देखिए सियार भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक साइड पे सियासी वर्कर्स का एहतजाज, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का या अवामी नेशनल पार्टी का, मतलब एक दीगर जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह का, दूसरी साइड पे फ़ैन क्लब का जो एहतजाज होता है, ये जो आप देखें कि इतना जो इमीडिएट उसकी अरेस्ट पे जो रिस्पांस आया, पॉलिटिकल वर्कर्स तो प्लान करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि ये सियासतदानों के लिए अरेस्ट होना, जेल जाना, अदालत जाना ये कोई नहीं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, देखिए अमेरिका में जो है ट्रम्प अदालत नहीं जा रहा है। अगर कोई कहे कि उधर जो बोरिस जॉनसन था बरतानिया में, वो उसमें अदालत नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है वो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट समझता है। वो कहते हैं मैं हूँ एंड मैं हूँ, बस। मतलब है कि इसमें कोई वो नहीं है, दूसरा तीसरा नहीं है, पहला भी इमरान है, दूसरा भी इमरान है, तीसरा भी इमरान है। और यही वजह है कि वो ना इदारों को खातिर में लाता है, ना वो अपने अपोजिशन को खातिर में लाता है। तो ये जितना जो प्रोटेस्ट हुआ, ये इतना ह्यूज प्रोटेस्ट नहीं था। आप नहीं कह सकते कि इसने कहीं से 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख लोग इकट्ठे किए हों। हार्डली। अभी ये पेशावर से हमारे साथ जो फिदा भाई है और हज़रत खान मोहम्मद है, मेरे ख्याल में ये बताएंगे कि कितने लोग हो सकते थे। आपने देखा इस्लामाबाद में
ہارڈلی 1000-2000 کا زیادہ سے زیادہ جو جمگٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ پھر تو لوگ بھی ظاہری بات ہے جب آپ سری نگر یا کشمیر ہائی وے جیسے روڈ کو بند کر دے تو وہ تو آٹومیٹیکلی 5 منٹ میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہے باقیوں کے ساتھ دیکھیں، نواز شریف اریسٹ ہوا تھا، مریم نواز اریسٹ ہوئی تھی، آصف علی زرداری اریسٹ ہوئے، بے نظیر بھٹو اریسٹ ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو اریسٹ ہوئے، یوسف رضا گیلانی اریسٹ ہوئے، مطلب یو نیم اٹ، یہ ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ولی خان بابا ہو گئے تھے، باچا خان، اسفندیار خان، اس طرح آپ دیکھیں یہ سارے جو سیاسی لیڈر ہیں یہ اریسٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل ورکرز احتجاج کرتے ہیں، لیکن احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ سیاسی احتجاج ہوتا ہے. یہ تو اسٹریٹ اوے لگ ایسا رہا ہے کہ پہلے سے، اور یہ ابرپٹ نہیں تھا، یہ پہلے سے پلان تھا، منظم طریقے سے. ڈیوٹی ور ایوارڈڈ کہ کس نے قصہ خانی جو ہمارا ہے پشاور میں جو فورٹ ہے قلعہ بالا حصار، کہ کس نے قلعہ بالا حصار پہ اٹیک کرنا ہے، کس نے کور کمانڈر لاہور کے آفس پہ اٹیک کرنا ہے، کس نے جی ایچ کیو کے گیٹ تک جانا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، مطلب یہ کس نے کراچی میں کرنا ہے، کس نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہے، کس نے اسلام آباد میں کون سی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو یہ پہلے سے پلان تھا. اور اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پھر اگر آپ پشاور سے آپ اپڈیٹ لے لیں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ سب رپورٹ پہلے سے ان کے ہاتھ میں تھے. پولیس کے ہاتھ یہ رپورٹ لگی ہوئی تھی، انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھ لگی ہوئی تھی. اور وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ریئیکشن آیا دوسری سائڈ سے، ملٹری سائڈ سے یا گورنمنٹ سائڈ سے، وہ ابرپٹ بھی نہیں تھا. وہ جو پی ٹی آئی والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ پرووک ہو جائیں گے اینڈ دے ول گو فار اے مارشل ٹائپ تھنگز ایٹسٹرا، یا ایمرجنسی تو خیر لگے جب ڈیفینیٹلی وین دا ملٹری از کالڈ تو اٹس این ایمرجنسی. پنجاب میں بھی ڈپلوئی ہوئی، کے پی میں بھی، اسلام آباد میں بالکل. میں فدا عادل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے مظاہرے دیگر صوبوں میں بھی ہوئے، دیگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوئے، وہاں پہ بھی لوگ مشتعل بھی ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ جو ہے کلیشز بھی ہوئے پولیس کے ساتھ. پشاور میں کوئی ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہے تقریباً 4 تک لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ زخمی ہیں، 90 تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں. دیر میں بھی ہوا تھا، دیر میں بھی ہوئے. دیگر کے پی خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے. تو یہ باقی علاقوں سے یہاں پہ اتنا وائلنٹ کیوں تھا؟ کیا آپ کی نظر میں کیا وجہ بنی کہ وہ پروٹیسٹ جو تھے وہ اتنے زیادہ وائلنٹ ہو گئے تھے؟ کہ عمران خان لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، اور سب سے زیادہ چارج جو ورکر ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے. آپ چاہے زبان پارک کے باہر دیکھیں، لاہور میں مظاہرے دیکھیں یا جلسے دیکھیں، اسلام آباد میں اسی قسم کے آپ ان کے مظاہرے دیکھیں یا دھرنے دیکھیں، تو سب سے زیادہ اس میں جو شرکت کرتے ہیں وہ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو کارکن ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. پشاور کی جہاں تک بات ہے تو پشاور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً مردم شماری کے مطابق تو 45-40 لاکھ لوگوں کا شہر ہے، لیکن یہاں پر 70-75 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آباد ہیں، اور ان میں قبائلی علاقوں کے لوگ بھی ہیں. ظاہر ہے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ بھی پشاور میں موجود ہیں. پشاور صوبائی دارالحکومت سے بھی ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہاں پر ایک تو ورکر جب بھی اس قسم کا موقع آتا ہے تو بہت مناسب تعداد میں، بڑی تعداد میں یہ نکلتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو یہ پشاور پریس کلب کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو پھر آسانی سے میڈیا کوریج بھی مل جاتی ہے، یا جو ایک مرکزی مقام جی ٹی روڈ کا ہے حشنگری، تو یہاں پر وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے وہ ان کی موومنٹ جو ہے فردوس کے علاقے سے ہوتے ہوئے سامنے قلعہ بالا حصار اور صوبائی اسمبلی اور آگے جا کے پھر ریڈ زون شروع ہوتا ہے. تو کل سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن حشنگری کے مقام پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ موومنٹ کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ریڈ زون کی طرف. اب یہاں پہ کل آپ نے دیکھا کہ جب ان کو ناکامی ہوئی آگے بڑھنے میں تو انہوں نے ایٹمی دھماکوں کے یادگار چاغی پہاڑ کے ماڈل کو نظر آتش کر دیا. آج انہوں نے پاکستان کی عمارت پر حملہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی، توڑ پھوڑ کی. اس میں اے پی پی کا آفس بھی تھا، ہمارے ساتھیوں کی جو کار پارکنگ میں گاڑیاں تھیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا. تو آپ کا جو سوال ہے کہ وہ زیادہ یہ وائلنٹ کیوں ہوئے خیبر پختونخوا میں یا خصوصاً پشاور کے اندر، تو ایک تو جو حفاظتی انتظامات یا سیکیورٹی کے انتظامات پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ آج بھی ناکافی نظر آئے.
کنٹرول نہیں کر سکے مظاہرین کو. پولیس کا زیادہ تر جو زور ہے وہ یہی ہے کہ مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا جائے. اسمبلی سے آگے پھر آپ کو پتا ہے کہ حساس مقامات ہیں, کور کمانڈر ہاؤس ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے. یہاں تک بڑھنے سے روکنے کے لیے پھر پولیس کی نفری جو ہے وہ آج سارا دن آنسو گیس کا استعمال کرتی رہی, ہوائی فائرنگ ہوتی رہی, جھڑپیں ہوتی رہیں. 4 افراد کی اس میں جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. اور پشاور کا یا خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا اسپتال ہے لیڈی ڈنگ, وہ بہت زیادہ اس میں زخمی آ رہے ہیں. پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں. ایک ایس پی, 3 تھانوں کے ایس ایچ او جو ہیں ان سمیت 12 پولیس اہلکار بھی ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں. سیار جی فدا. اچھا, میں حضرت خان صاحب کی طرف بھی آؤں گا. حضرت خان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح فدا عدیل صاحب نے کہا کہ جو کل سے پشاور میں مظاہرے ہو رہے ہیں یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں, اس کو پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ابھی باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا نگران حکومت نے آرمی ڈپلوائے کی درخواست دی اور وہ منظور ہو گئی. اب وہاں پہ باقاعدہ طور پر آرمی ڈپلوائے ہو گئی ہے. اب وہاں پہ سچویشن کیا ہے؟ ایک تو گراؤنڈ سچویشن اس وقت کیا ہے؟ کیا جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ کوئی سبسائڈ ہوئے ہیں, وہ اس میں کوئی کمی آئی ہے, ان کی شدت میں کوئی کمی آئی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اس کو جو ابھی ہم نے اوور آل دیکھا ہے, کیا آرمی اس کو کنٹرول کر لیے انہوں نے, حالات ابھی بہتر ہونے شروع ہو گئے؟ سیار بھائی, پشاور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پولیس کی نفری بہت زیادہ کم ہے, اور جو مظاہرے ہوتے ہیں اس کے لیے ڈی آر پولیس استعمال ہوتی ہے, اور وہ پولیس کی تعداد انتہائی کم. تھانوں کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو تھانوں میں بھی پولیس کی تعداد کم ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں کوئی 26,000 پولیس نفری کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مظاہرین تھے ان کی تعداد, جس طرح حسن خان نے کہا کہ مظاہرین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن پولیس کی اس کے مقابلے میں پولیس کی تعداد انتہائی کم ہے. پولیس کا سارا انحصار جو ہے نا وہ شیلنگ پر ہے, آنسو گیس کے استعمال پر, لاٹھی چارج پہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مظاہرین کے پاس غلیلے بھی تھی, اس کے علاوہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, اور یہاں تک کہ اشنگری میں اسلحے کی دکانوں کو بھی لوٹ لیا گیا اور وہاں سے بھی اسلحہ اٹھا کر فائرنگ کرتے رہے. کل اگر پورے مظاہروں کا جائزہ لیا جائے تو اس دوران ایک سابق ایم پی ہے فضل الہی خان, انہوں نے ایک صفائی سے کلاشنکوف دے کر وہ فائرنگ کرتے رہے. صورتحال اتنا, اگر پولیس کی نفری زیادہ ہوتی تو صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی یہ رپورٹ ہے کہ جو مظاہرین میں پشاور میں اس میں جرائم پیشہ اور افغان مہاجرین بھی اس میں شامل رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ انجمن تاجران کے صدر نے پیر دلاور نے مجھے بتایا کہ کل بادشاہ خان چوک میں وہاں کی دمبے اور بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہیں. یہ مظاہرین وہاں ایک پلازے میں گھس گئے اور داخل ہو گئے, وہاں سے بکریاں اور دمبے چرا کر لے گئے, یہاں تک کہ یہ لوٹ مار کرتے رہے. لوٹ مار اس میں زیادہ, ان مظاہرین میں زیادہ وہ لوگ شامل ہیں جو جرائم پیشہ جو لوٹ مار کے لیے وہ آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے آنے کے بعد صورتحال میں بہتری آئے گی اور جو مظاہرین کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ابھی جو آج کے جو دلخراش واقعات ہوئے ہیں ان میں جس طرح فدا عدیل بھائی نے کہا 4 جان بحق ہوئے اور کوئی 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. وہ لیڈی ریڈنگ اسپتال, خیبر ٹیچنگ اسپتال, HMC وہاں ان کا علاج ہوا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے کل سے آج صورتحال ذرا زیادہ بدتر تھی. وہ کل پہلا دن تھا, حالات اتنے بدتر نہیں تھے, آج زیادہ بدتر ہوئے. کل بھی گاڑیاں جلائی گئی, موٹر سائیکلیں جلائی گئی, مفتی محمود فلائی اوور میں توڑ پھوڑ کی گئی, جلاؤ گراؤ کیا گیا. اسی طرح BRT پہ اور KP اسمبلی کے شیشے توڑے گئے. صورتحال کل بھی خراب تھی, لیکن کل سے آج زیادہ صورتحال خراب تھی. آج پولیس آفیسر زیادہ زخمی ہوئے, اس میں SP رورل ظفر خان, SP سیکورٹی عتیق شاہ, DSPs, SHOs, وہ پولیس جو اہلکار یا پولیس آفیسر ہے وہ آج کے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے حضرت خان صاحب, آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. حسن صاحب, یہ جو مظاہرے ہوئے اور جس طرح کے پرتشدد مظاہرے ہوئے, ہم جو
ISPR کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے، مگر فوج ڈپلائمنٹ کا یہ جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے، اب خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، یہ کتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت زیادہ تر مظاہرین ہیں، ان کا ہدف جو ہوتا ہے وہ آرمی تنصیبات ہوتی ہیں، جہاں پہ ان کی چیک پوسٹیں ہیں یا تنصیبات ہیں، ان پر ان کے سامنے یا تو احتجاج کرتے ہیں یا ان پر چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ ایک اب تو وہ اگر ان کو روکنے آئیں گے تو جو کلیشز کا خطرہ ہے یا جو اس کا بیکلیش کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یا ضروری تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ تو میرے خیال میں ہونا تھا کہ جس طرح حضرت خان نے بھی کہا کہ آلریڈی پولیس کی تو ایک کیپیسٹی کا ایشو بھی رہا ہے کہ کم ہے اور مظاہرین اتنے نہیں ہے لیکن وائلنٹ ہے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ وائٹس نہ صرف فوجی انسٹالیشن پہ دیکھیں، خیبر پختونخوا جو ریڈیو پاکستان پشاور ہے، یہ پاکستان کا سب سے پرانا تاریخی ریڈیو اسٹیشن ہے. وہاں پہ جا کے وہ آگ لگائی گئی اس بلڈنگ کو. ساتھ ہی دیکھیں، یہ میرے خیال میں کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں کہتا ہوں مسلمان، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایمبولنس جب آ جاتی ہے نا تو جتنا بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے ایمبولنس کو راستہ دیا جاتا ہے. یہ واحد پشاوری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو میرے خیال میں بڑی یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں، اگر کہہ دیں کہ بدقسمتی کہہ دیں گے، بے شرمی کی تو بات نہیں کہہ سکتے، لیکن چلو بدقسمتی کہہ لیں گے کہ ایمبولنس سے مریض کو اتار کر ایمبولنس کو آگ لگا دی گئی. نہ یہ ہاسپٹل دیکھتے ہیں، نہ یہ اسکول دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ دس از ناٹ، اسی وجہ سے میں نے کہا یہ پروٹیسٹ نہیں ہے. پروٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرتے کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ ان پہ تو وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ تو فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ابھی فوج آ گئی. دیکھیں، اس سے پہلے فوج کے پاس ساتھ یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اوپن کرے فائر، نمبر 1، یا ڈیل کرے رائٹس کو. جو رائٹرز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنے ان کے پاس، یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اگر سیلف ڈیفنس میں آ کے کچھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح وہ جا کے، کیونکہ اس کے لیے ان کو پروونشل گورنمنٹ یا ڈپٹی کمشنرز وغیرہ وہ ایک آئینی ابھی ان کو کال کیا گیا. سو ڈیفینیٹلی دے ول ہیو دا پاور. ان کے آفیسرز کے پاس وہ جو کہتے ہیں میجسٹیریل پاور ہوتی ہے، جس طرح پولیس آفیسرز کے پاس ہوتی ہے، وہ سارا ملٹری آفیسرز کے پاس بھی ہوتی ہے. پولیسنگ پاور آ جاتی ہے، پولیسنگ پاور ان کے پاس آ جاتی ہے، دن وہ کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مظاہرین کو یا اس قسم کے جو ٹیررسٹ ایکٹس کرتے ہیں، وینڈلسٹ کرتے ہیں. دیکھیں، قلعہ بالحصار میں نے آپ کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے مطلب ہے کہ اس کے سامنے کننگم پارک، ابھی جو حضرت خان نے کہا اس سے آگے جو باچا خان چوک ہے، باچا خان چوک میں وہاں پہ یہ کچا گوشت جس طرح اس نے کہا کہ بیڑ بکریوں کا، اس کو لوٹا دیا. نہیں ہوتا ہے جب پولیٹیکل ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کا مظاہرہ شروع ہوتا ہے کراچی سے، اسلام آباد تک آتا ہے، راستے میں ایک درخت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا شروع ہوتا ہے لاہور سے، اسلام آباد آتا ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہوتا ہے. 25 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، وہی پی ٹی آئی والے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں درختوں کو. بلو ایریا میں آپ نے دیکھا تھا، وہ ڈی چوک سے آگے وہاں پہ اس کو درختوں کو آگ لگا لیتے ہیں. دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جب احتجاج ہوتے ہیں تو ان میں بھی تو میں ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں وہاں پہ کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ایمبولنس کو وہ کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹوریکل سائٹس کو ڈیمیج کیا گیا ہو، شہداء کے یادگاروں کو ڈیمیج کیا گیا ہو، یا نیشنل مانومنٹس کو ڈیمیج کیا گیا ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ان کا حق ہے. وہ وجہ نہیں تھی کہ مطلب ایک ان کو لوگوں کے دلوں میں نہیں تو کیا عمران خان کو قتل کریں گے؟ مجھے یہ بتاؤ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا اگر اس نے کرپشن کی ہے؟ عمران خان خود کہتا ہے اگر مجھ پہ کرپشن ہے آ کے میں خود جواب دیتا ہوں. تو ابھی دے دو نا. کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے کتنے لوگ چلے گئے اور واپس آ گئے. اگر یہ کلیئر تو واپس آ جائے گا. لیکن یہ جو نقصان ہوا، ابھی دیکھیں دیر میں 3-4 بندے کل جو ہے وہ مارے گئے. آج پشاور میں یہ ہوا، لاہور میں ہوا. ابھی جن گھروں کے جو گھر اجڑ گئے
اس کی ریٹرن کوئی ہے؟ ان کی ماؤں سے، ان کی بہنوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے والدین سے پوچھ لے کہ یہ جو ہوا. تو میرے خیال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر عمران خان 1-2 دن اور رہے تو کیا کفر چھوٹے گا. اچھا فدا عادل صاحب، یہ جو پشاور میں جس طرح ہم نے مظاہرے دیکھے یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں ہم نے مظاہرے دیکھے، وہ پرتشدد مظاہرے تھے، اور اس میں ہم نے جگہ جگہ پر دیکھا کہ رینسیک کیا گیا سرکاری املاک کو، فوجی تنصیبات کو. ان کو کوئی لیڈ کر رہا تھا یا یہ بس خود سے ہی لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جس چیز کو، جس طرح حضرت خان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بکریاں تھی اور وہاں پہ دمبے تھے وہ بھی لے گئے، یا وہاں پہ اشنغری میں ایک اسلحے کی دکان تھی وہ لوٹ لی انہوں نے، تو ان کو کوئی لیڈ کر رہے ہیں یا یہ خود سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے اس طرح کے جو ان کے دل میں آتا ہے بس 15-20 یا 100 یا 200 لوگ اگر کسی جگہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے بس جو دل میں آئے وہاں پہ کیا ہے، یا ان کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ، ان کو لیڈ کر رہے ہیں؟ زیادہ جو افسوسناک پہلو تھا آج کے پرتشدد مظاہروں کا وہ یہی تھا کہ بغیر قیادت کے ایک ہجوم آتا اور سرکاری اور نجی املاک پر حملہ آور ہو جاتا. کل جب ہم نے 2:30-3 بجے کے بعد جب عمران خان کی گرفتاری کی خبر آئی تو فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ اشنغری کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، اور اس کے بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک ہم نے وہاں پر جو سابق MPs ہیں، جو سابق وزراء ہیں، ان کو نہیں دیکھا. بعد میں شاہ فرمان صاحب اور کچھ جو سابق MPs ہیں، جو خواتین MPs ہیں، وہ وہاں پہ آئے. آج ایسی صورتحال نہیں، آج قیادت نہیں نظر آئی. آج یہ جو مظاہرے ہوئے اس میں سابق MPs، سابق وزراء نظر نہیں آئے. آج جو مقامی قائدین ہیں تحریک انصاف کے وہ نظر نہیں آئے. آج جو میں نے مناظر دیکھے اور ہم نے وہ کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ بھی کیے کہ غیر معروف چہرے تھے، زیادہ تر کم عمر نوجوان تھے، اور ان میں ایسے بھی نوجوان تھے کہ جن کے ہاتھ میں، اس طرح حضرت خان صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں غلیل تھے، ڈنڈے تھے، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد نظر آ رہا تھا کہ جو بھی چیز ان کے سامنے آئے تو بس وہ اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی نقصان دہ ہے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، کیونکہ ایک تو بصرین نے یہ کہا ہے کہ اس گرفتاری نے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے. لیکن یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، عوام کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو اہم شاہراہیں ہیں، جو بین الاضلاعی سڑکیں ہیں، ان کو بند کیا گیا ہے مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں. اسی طرح اگر آپ نگری کے مقام کو بند کر دیتے ہیں، یعنی مین چیز روڈ کو بند کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پشاور آپ نے ڈسٹرب کر دیا، بند کر دیا. تو اس حوالے سے میں نے آج خواتین کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ دیکھیں کہ تعلیم کے ادارے بند ہیں، میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، 9ویں اور 10ویں کے پیپر جو ہیں وہ ملتوی کیے جا چکے ہیں. کاروباری زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے. جو اندرون شہر جو کاروباری مراکز ہیں پشاور کے، وہ یا تو زبردستی بند کروائے گئے یا پھر تاجر تنظیموں نے از خود احتیاطاً ان کو بند رکھا تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کسی بینکوں کے اوپر حملے کیے، وہاں کے شیشے توڑے. گورنر حاجی غلام کا جو پلازا ہے ان کی ذاتی ملکیت ہے، جہاں پر پتھراؤ کیا گیا، عمارت کے شیشے توڑے گئے. تو یہ چیز جو ہے، یہ تحریک انصاف کی اگر مقبولیت ہے بھی، اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے بھی، تو اس چیز سے کافی نقصان پہنچا ہے. کیونکہ مقبولیت صرف کارکنوں میں نہیں ہوتی، مقبولیت عوامی ہوتی ہے. اور اگر عام لوگوں کو ان مظاہروں سے نقصان پہنچتا ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس چیز کو روکنا ہوگا، اپنے کارکنوں کو سمجھانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا میڈیا کو بھی اور عام لوگوں کو بھی کہ یہ جو بھی پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں یہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے نہیں کیے، بلکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے بیس میں شر پسند عناصر نے. شر پسند عناصر جو ہیں ان سے لا تعلق کا اظہار کرنا ہوگا، ورنہ عمران خان صاحب کی جس مقبولیت کی بات کی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید متاثر. صحیح ہے. فدا عادل صاحب، ایک بریک کی طرف مجھے بتایا گیا، ایک بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وہ پی ٹی آئی کے ہمیں نظر نہیں آئے اور لوگ جو تھے وہ عام لوگ تھے، جو سینئر قیادت تھی وہ موجود نہیں تھی پی ٹی آئی کی. ہم نے جو کل سے جو صوبائی قیادت تھی، مقامی قیادت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے احتجاج کی کال تو دی تھی، تو آج وہ کہاں پر تھے اور کیا ان کا کوئی
موقف سامنے آئے ہیں کہ مطلب جس طرح کہ یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی کسی نے اس کو اون کیا ہے یا کسی نے اس کو ڈس اون کیا ہے صوبائی سطح پہ؟ باقی ملک کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، مگر خاص طور پر خیبر پختونخوا کی اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک سب سے زیادہ پرتشدد مظاہرے خیبر پختونخوا میں ہی ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی یا ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہے یا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، کون کرا رہا ہے، ان کے لوگ ہیں پی ٹی آئی یا نہیں ہیں؟ سیار بھائی، جو مظاہرین تھے یا کل تھے یا آج جو مظاہرین تھے وہ بے لگام تھے، ان کی قیادت کوئی نہیں کر رہا تھا. کل شوکت علی صدر جو سابق صوبائی وزیر ہے وہ آئے، اپنے کارکنوں نے ان پر تشدد کیا. کل شاہ فرمان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جائیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو مشتعل مظاہرین ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے جان چھڑائی. خوف کے مارے یہ جو قیادت ہے وہ سامنے نہیں آئی. یہ بڑا المیہ ہے کہ قیادت کی بات نہیں مانتے، تو وہ ان کی بات مانتے ہیں. جس طرح فضل الہی کہ آ جائے اور اب اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، قلعہ بلحصار پہ، ریڈیو پاکستان پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ. وہ یہ جو مظاہرین ہیں ایسے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ تشدد پر یقین رکھتے ہو، خود متشدد ہو. یہ جس طرح فضل الہی کا ایک ریکارڈ ہے، وہ اکثر وہ جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں تو وہ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں اور گریڈ اسٹیشن پر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ جو کل کے مظاہرین تھے یا آج کے جو مظاہرین تھے وہ پرتشدد مظاہرین تھے. ان کو اگر ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ لوگ آگے نہ جائیں تو انہوں نے تو یہ بات بری لگی. آج اس لیے جو قیادت تھی وہ غائب تھی. جو پشاور کے ایم این اے ہے حاجی شوکت علی، ارباب شیراری، ارباب عامر، اس طرح خیبر پختونخوا سے کوئی 11 ایم پی اے اور ایم این اے اور کافی بڑی تعداد میں وہ غائب تھے. وہ جو ایم این اے لیڈر اور جو دوسری لیڈرشپ تھی، جو اشتیاق ارمل جو ضلع پشاور کے صدر ہے، وہ بھی غائب تھے. مطلب مظاہرین کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. مظاہرین خود جہاں ان کا دل چاہا وہاں وہ حملہ آور ہوئے. اپنی مرضی کا مظاہرہ، اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے رہے، توڑ پھوڑ کرتے رہے، جلاؤ گراؤ کرتے رہے. جس طرح حسن خان صاحب نے کہا کہ پہلی دبار ایدی کی ایمبولینسوں کو نقصان پہنچائے گا. یہ وہ ایدی ایمبولینسیں ہیں، وہ گاڑیاں ہیں. جب یہاں پشاور میں دہشت گردی عروج پر تھی تو یہ ایمبولینسیں آج زخمیوں کو اسپتال پہنچایا کرتی تھی. یہ تو بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں کل اور آج. صورتحال انتہائی ناگفتگو تھی. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پولیس کی نفری بہت زیادہ کم ہے. اور سی سی پی او سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس نفری کی انتہائی کمی ہے. اور جب مظاہرے ہوتے ہیں تو مظاہرین آتے ہیں، سری پول خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر جمع ہو جاتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کور کمانڈر کے ہاؤس یا اسمبلی کی طرف جائیں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی. وہ چونکہ وہ ریڈ زون ہے، وہ ریڈ زون کی طرف جانا چاہتے ہیں. پولیس کی سب سے بڑی یہ کوشش ہوتی ہے یا کہ وہ ریڈ زون میں داخل نہ ہو. اب بھی کور کمانڈر کے کہنے پر تھوڑے عرصے پہلے، میرا خیال 1 مہینے پہلے گیٹ لگائے گئے. وہ گیٹ بھی توڑے گئے. وہ خیبر روڈ پہ دونوں جانب سے ارباب کرنل شیر خان اسٹیڈیم کے ساتھ اور سری پل کے ساتھ، اسی طرح ایڈورڈ کالج میں بھی وہ گیٹ لگائے گئے تاکہ مظاہرین جی حضرت خان صاحب جی میں آپ کی طرف آؤں گا. حسن صاحب، یہ جو مظاہرے ہوئے، جس طرح فیض عادل صاحب نے بھی کہا، حضرت خان صاحب نے بھی کہا، اس کو پشاور کے سطح پر یا ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو کوئی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں سے کوئی لیڈ نہیں کر رہا. لوگ عام طور پر جو پی ٹی آئی کی یا تو نچلی سطح کی قیادت ہیں، جو لوور تحصیل اور یا اس سے یونین کونسل کی سطح کی لیڈرشپ ہے، یا عام لوگ ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اتنے پرتشدد مظاہروں میں وہ حصہ لے رہے ہیں. اس کو اون کرنا، اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ تشدد ہوا ہے. جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ پھر رینسیک کرتے ہیں، وینڈلزم پہ اتر آتے ہیں، جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے اس چیز کو جو ہے نا
رنسیک کر کے چلے جاتے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ مطلب کیسے تعین کرے؟ یا تو پی ٹی آئی والے کیا سامنے آ کر اس کو کہے کہ یہ ہم اس کو اون نہیں کرتے، یہ جس طرح کے مظاہرے ہوئے یہ ہمارا طرز احتجاج نہیں ہے، یہ ہمارا طرز سیاست نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اکثر ڈسون کرتے ہیں. صبح کل سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر کے یہ ہمارے، بلکہ ابھی جو یہ بتا رہے تھے کہ میرے خیال میں حضرت خان کے شوکت یوسف زئی آئے، شاہ فرمان آئے، شاہ فرمان چلے گئے، شوکت یوسف زئی نے بعد میں ایک تصویر شیئر کی جس کا قمیص یہاں جو ہے نا یہ پالا تھا، اور کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نہیں بلکہ اس میں سرکاری شرپسندوں نے کیا. مطلب یہ کہ وہ ہماری مورل ڈیگریڈیشن اتنی ہوئی ہے کہ ابھی ایک سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ بھی جو ڈالتا ہے حکومت پہ ڈالتے ہیں. حالانکہ ابھی حضرت خان نے بھی کہا کہ ان کے اپنے کارکنوں نے جو ہے ان کو وہاں سے مار بگایا یا ان پہ جو ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. ایک تو یہ دیکھیں، یہ جو لیڈرشپ کی جو لیڈنگ ہے نا، آپ دیکھیں لاہور میں ہے، لاہور میں حماد اظہر جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، یاسمین راشد جو تو پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے وہ کل سے آپ دیکھ رہی تھی کہ شی واز ان دا فیلڈ. باقی کچھ جو لوکل لیڈرز تھے وہ بھی تھے. اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان کی جو ہے، لیکن ٹھیک ہے اسد عمر نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ دوسرا جو وہ تو خیر اتنا ہے نہیں، وہ جو نواز راجہ نواز جو وہ ہے، اور ایک تیسرا جو عباسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا علم ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی، میں نے کہا پی ٹی آئی میں کارکن نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ایک فین کلب ہے عمران خان کا. یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے آئیڈیا سے یا عمران خان کی یہ فین کلب ہے. دیکھیں، وہ اس دن کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ شاہ رخ خان جب گھر سے نکلتا ہے تو روزانہ اس کے گھر کے سامنے 6-7 ہزار لوگ کھڑے ہوتے ہیں صرف اس کو دیکھنے کے، کوئی سیلفی بناتا ہے، کوئی اس سے بات کرتے وغیرہ وغیرہ. ابھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ شاہ رخ خان نہ حکومت کرتا ہے، نہ کوئی پالیسیز بناتا ہے، کچھ بھی، بس وہ شاہ رخ خان کے فین ہے. یہاں بھی یہی ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے فین ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ عمران خان کی حکومت ناکام تھی یا کامیاب تھی، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ نے کرپشن کی ہے یا نہیں. These people have nothing to do with it. تو اسی وجہ سے یہ جو آپ کو جو پروٹیسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سیاسی ورکر ہوتے ہیں. سیاسی ورکر شروع ہوتے ہیں ویلیج لیول سے. ویلیج لیول پہ یونٹ ہوتی ہے، اس کا ایک صدر، جنرل سیکرٹری وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. پھر اوپر آ کے وارڈ لیول تک آ جاتا ہے، پھر یونین لیول پہ آ جاتا ہے، پھر تحصیل لیول پہ آ جاتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر پروونشل لیول پہ. تو یہ ایک مشق ہوتی ہے. اس میں تو آپ دیکھیں کہیں بھی آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. نہ ہم نے دیکھا کہ اسد قیصر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب لیڈ کر رہے ہیں، یا جو دیگر عاطف خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، شاہرام خان لیڈ کر رہے ہیں، یا پشاور کے دیگر جو جس طرح اس نے حضرت خان نے کہا کہ ارباب عامر ہے، ارباب شیر علی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو شاندانہ گلزار ہے. مطلب یہ کہ کافی پشاور میں اس کے جو ہے سابقہ میئر آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک دفعہ زمان پارک میں جو لیٹا ہوا تھا، ان کی تصویریں آئی تھی. یہ ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. جب یہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس میں پھر ڈسپلن نہیں ہوتا ہے. کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی اصل میں بات نہیں سنی جاتی، جس طرح حضرت خان صاحب نے کہا کہ نہیں، تو وہ ڈسپلن نہیں ہے نا، ڈسپلن فین کلب ہے. فدا عادل صاحب کے پاس جاؤں گا، حسن صاحب آپ سے بھی اس پہ کمنٹ لوں گا. فدا بھائی، آپ نے آئی ایس پی آر کا اعلامیہ پڑھا ہے، اس میں جو وہ جتنے اسٹرانگ ورڈڈ بیان یا وہ اسٹیٹمنٹ یا بیان جاری کیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ کل سے اس میں لکھا گیا ہے کہ کل سے جو واقعات ہوئے یہ تاریخ میں سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا، اور جو اس ملک کو اور فوج کو جو 75 سال میں اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا، جو کل سے 2 روز میں جو ہوا اتنا نقصان جو ہے یہ کل سے جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں یا مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پہنچے، یہ کتنا خطرناک ہے؟ آگے بھی ان میں باقاعدہ تنبیہ بھی دی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا عمل کیا گیا تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. تو آپ کیسے اس کو ریڈ کرتے؟ پی ٹی آئی کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے، یا چونکہ یہ کل سے واقعات اتنے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا، فوج کو ڈائریکٹ نشانہ بنانا، وہ اتنا خطرناک تھا، اس وجہ سے یہ سخت الفاظ والا ایک بیان جاری کیا گیا ہے، یا یہ واقعی میں اب جو ہے ان کے خلاف مزید کارروائی، سخت کارروائی ہم توقع کر سکتے ہیں اس کے بعد؟
درست فرمایا ہے. جب سے اقتدار سے محروم ہوئے ہیں عمران خان صاحب, آپ مسلسل ان کے بیانات دیکھیں, ان کی خواہش دیکھیں. ان کی خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ وہی سلسلہ چلتا رہے جس طریقے سے 2018 میں الیکشن ہوئے, ان کو اقتدار دیا گیا یا دلوایا گیا, اور فوج کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا, فوج قیادت کی طرف سے, کہ اب وہ نیوٹرل رہیں گے, سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب بھرپور کوشش کرتے رہے اپنے بیانات کے ذریعے, اپنے قریبی ساتھیوں کے ذریعے, کہ وہ جو ایک پیج والا معاملہ تھا وہ اس ایک پیج پر, سیم پیج کے اوپر دوبارہ سے آ سکیں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آرمی چیف کو بھی تنقید کا بنانا شروع کر دیا. اب آپ سوشل میڈیا کے ان کے جو ساتھی ہیں, جو ان کے ورکرز ہیں, ٹویٹر پر خاص کر جس طریقے سے مہم چلائی گئی موجودہ عسکری قیادت کے خلاف بھی, تو یہ جو ISPR کا بیان ہے یہ انتہائی سخت بیان ہے, شدید رد عمل ہے, اور اس سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام کوششیں جو ہیں وہ دم ہو گئی ہیں جو اب تک عمران خان صاحب خود یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے کرتے رہے ہیں, تاکہ ان کو پھر اسی طریقے سے فیسیلیٹ کیا جا سکے جس طریقے سے ماضی میں کیا جاتا رہا ہے. اب یہ جو شدید رد عمل آیا, ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر کارروائی کا, اور جس طرح پنجاب میں فوج کو طلب کیا گیا ہے, جس طرح خیبر پختونخوا کی فوج کی طلبی کے حوالے سے لیٹر لکھا گیا ہے وفاقی حکومت کو, نگران حکومت کی جانب سے, تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ صورتحال جو ہے وہ اب اس طرف جا رہی ہے. جیسے تنظیم موجود رہے گی, عمران خان صاحب بھی موجود رہیں گے, جس طرح الطاف حسین صاحب کی MQM موجود ہے, جس طرح کالعدم کچھ تنظیمیں ہیں وہ موجود ہیں, ان کی قیادت موجود ہے. لیکن جو ایک کردار ہوتا ہے سیاست میں, پارلیمانی سیاست, انتخابی سیاست میں, وہ مجھے بہت محدود ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ جی فوج جو ہے وہ, فدا بھائی میں حسن صاحب سے اور خان صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گا. آپ کی اگر اس پہ آپ ہمیں رائے دیں کہ کوئی آپ کو لگتا ہے اس طرح کے مظاہرے اور اس طرح کی ہم نے جو ہے مثالیں گزشتہ سالوں میں پہلے بھی دیکھی ہیں, MQM کی صورت میں یہاں پہ تحریک لبیک نے جب کیا تھا تو اس کے بعد ان کی جو تنظیمیں تھیں ان پہ بندی عائد کر دی گئی تھی, اس کو باقاعدہ کالعدم جماعت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے؟ اشارہ کیا ہے کہ الطاف حسین کی MQM جو ہے وہ بھی تھوڑی بہت موجودگی رکھتی ہے, کچھ تنظیمیں ہیں, تحریک لبیک تنظیم موجود ہے, TTP موجود ہے, TTP ایک تنظیم ہے, کالعدم ہے, وہ موجود ہے, اس کی قیادت موجود ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ سیاسی اور انتخابی سیاست میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ چیز جو ہے, یہ جو محاذ آرائی کی طرف اس صورتحال کو لے جایا گیا ہے, اب اس میں اگر اقتدار سے محرومی سے لے کر اب تک کا بیانیہ دیکھا جائے عمران خان صاحب کا, وہ بھی بڑا شدید ہے. اس دوران اگر کچھ ہوتی بھی رہی ہیں, اگر پس پردہ کچھ ڈیل کی کوششیں ہوتی بھی رہی ہیں, اگر عدلیہ کے ذریعے PDM کی حکمران اتحاد کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں, لیکن جو سخت رد عمل یا سخت رویہ جو فوج کے حوالے سے, فوج کی قیادت کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے عمران خان صاحب کا, تحریک انصاف کی دوسری جو قیادت ہے اس کا رہا ہے, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ چیز ہونی تھی. اب اس طریقے سے لوگ, پھر آج اب میں ایک بریک کی طرف سے جاؤں گا, پھر دوبارہ آتے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے پروگرام میں. حضرت خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ISPR کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کتنا جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, جو جس غصے کا اظہار کیا گیا ہے, آپ کی کیا رائے ہیں کہ کیا آگے PTI کے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ISPR کا بیان یقیناً انتہائی سخت بیان ہے, اور یہ PTI کے لیے الارمنگ ہے, PTI کے لیے انتباہ بھی ہے, اور PTI کے لیے مشکلات بھی بڑھے گی. اور جو مظاہرے ہوئے, جو پرتشدد مظاہرے, جو توڑ پھوڑ ہوئی, جلاؤ گراؤ ہوا, میرے خیال میں یہ آئندہ جو آنے والے دن ہے یہ PTI کے خلاف یہ جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کے جو ویڈیوز ہے وہ ان کی PTI کے خلاف استعمال ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ حکمران اس طرف جائیں گے کہ مطلب جس طرح دوسری جماعتوں کو, تحریک لبیک کو, TTP اور یا دوسروں کو کالعدم قرار دی گئی, اسی میرا سوچ ہے اور میرا فکر یہ ہے کہ
یہ جو سٹیٹ میں وہ انتہائی خطرناک جو پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی علامت ہے، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اور قیادت بھی مشکل میں پھنسے گی. اچھا ٹھیک ہے. میں حسن صاحب یہ جو اعلامیہ تھا اس میں خاص ایک میں اس کو باقاعدہ میں چاہتا ہوں اس کو کوٹ کروں. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہیں کر سکے کہ وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا سیاست کا لبادہ اوڑے اس گروہ نے کیے. کل سے ابھی تک بتا رہے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے اگر آپ دیکھیں جو دیگر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، غیر جمہوری اور غیر آئینی رویہ. پہلی دفعہ کہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے غیر جمہوری غیر آئینی ہے. تحریک انصاف کی سوچ فسطائیت پر مبنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جا کے لکھتا ہے بگڑ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا رویہ یا کردار مایوس کن رہا ہے. فوجی تنصیبات پر حملے، اٹس ویری کروشل. پاکستان دشمن عناصر کے ایجنڈے کی تکمیل ہے. دیکھیں کوئی بھی دشمن چاہے گا کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، پاکستان کی فوج کا عوام میں ان کے یہ ہو. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مثالی تحمل، اور آگے تحریک انصاف پر تشدد حکمت عملی. یہ اس کے پہلے سے یہ جو پرتشدد حکمت عملی تو پہلے سے ٹرین تھا. کہتے ہیں ربط نہیں ہوا ہے اچانک. تحریک انصاف کی پرتشدد منظم طریقے سے. اچھا حسن صاحب کیونکہ ٹائم کم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں. ایسے جیسے سے پہلے میں نے سوال کیا کہ ایسے پہلے بھی ہوا ہے اس طرح کے احتجاج جو تھے وہ ہوئے ہیں، مگر اس احتجاج کی رد عمل میں پھر ریاست نے جو پہلا کام کیا اور آخری کام کیا اس تنظیم کو کالعدم قرار دیے. تو اس طرح کی اب بحث چڑھ گئی ہے کہ مطلب دیکھیں میرے خیال میں یہ کالعدم والی بزنس سے تو ہمیں نکلنا چاہیے. جس نے غلطی کی ہے کیمروں پہ ہے سوشل میڈیا پہ ہے ان کو پکڑ کے، کیونکہ کالعدم سر عدیل نے کہا کہ ٹی پی بھی کالعدم ہے. یہ جتنے ٹھیک ہے وہ آپ کہتے ہیں یہ جو خادم رضوی کی تنظیم ہے ٹی ایل پی، میرے خیال میں یہ بھی کالعدم ہے وغیرہ. یہ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں اس وقت وہ ایکٹیو ہے وہ بھی کالعدم ہے. کالعدم کی بزنس سے نکل کے میرے خیال میں ہمیں ہارڈ ایکشن لینے پڑیں گے. جس نے بھی، کیونکہ وہ تصویریں ہیں. خان صاحب کو تو 8 روز تک خان ول بی ڈسکوالیفائڈ. اگر آپ ان کی ساری حالات آپ خراب کرنے تو نہیں، he has to face the law. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایویں اس کو ڈسکوالیفائی کریں. اس کے بعد تو شانہ والی کیس کل سے اب کیس تو ہے مگر آپ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وہ he will be disqualified. تو اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پری پلانڈ ہے سارا. جو کہتے ہیں نا کہ یار گول ہے اور یہ کلر ہے تو یہ نارنج ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہو گیا ہے خان کے ایویڈنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کیس میں القادر ٹرسٹ کیس میں وہ تو اوپن ان شاٹ کیس ہے. پیسے سرکار کے پیسے تھے. ایک پراپرٹی حکومت ملک ریاض کو دیے گئے. اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا جب یہ کیس جس وقت بنا ہے، اور اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی اس وقت کیسے کرتے ہیں؟ اس کی اپنی حکومت تھی. 5 سال سے تو یہ عدالت نہیں ہے. قانون جس کی حکومت ہوتی ہے اس پہ لاگو نہیں. وہ کس طرح پرائم منسٹر اور پھر اس پہ خان تو ابھی تک وہ پریس نہیں کر سکتے. بڑے دھوکے سے نواز شریف اور تھے اس وقت ان کے خلاف جوڈیشری بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی پورا ان کے خلاف تھا. جوڈیشری تو آج تک یہ جو جوڈیشری ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عجیب فیصلہ جو دیا کہ پنجاب میں الیکشن کرواؤ، وہ جو اکثر یہاں پہ اسلام آباد میں یہی بحث چڑھی ہے نا کہ 4 پنجابیوں نے صرف پنجاب کے لیے فیصلہ دیا ہے. تو اگر یہ سپریم پاکستان ہوتا تو کے پی کے لیے بھی الیکشن، پختونخوا کے لیے بھی ڈیسیجن لیتا نا. پرابلم یہ نہیں ہے یہاں پہ. بالکل ابھی تو ذرا چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہے. ناؤ خان ول گیٹ ایکسپوز، ناؤ خان ول گیٹ آئسولیٹڈ. صحیح ہے. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. عادل صاحب آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. حضرت خان صاحب آپ بھی بہت شکریہ، آپ نے